جا کر مولانا خلیل صاحب سے اپنا انعام موصول کریں. میں چونکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس شعبے میں 14 کلاسیں ہیں، الحمدللہ 14 کلاسوں میں سے 5 کلاسیں ناظرہ کے ہیں اور 5 کلاسیں حفظ کے ہیں. گردان کا الگ کلاس ہے. اس طرح جو بڑی بچیاں ہیں ان کے لیے الگ معلمہ ہے نیچے، وہ الگ پڑھاتی ہیں. اس شعبے سے وابستہ 14 کلاسوں میں سے ایسے بچے جو باہر کے اسکولوں کے فیس نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ان طلبہ کے لیے اور اپنے شعبے حفظ سے نکلنے والے طلبہ کے لیے یہاں مدرسے کے اندر اسکول کا انتظام کیا گیا ہے. 7 تک اس میں کلاسیں ہیں اور یہاں کے ہیڈ سر فاروق صاحب ہیں. کیونکہ ابھی جو پیپر ہوئے سماعی امتحان کے حوالے سے اور ان امتحان کے اندر جن بچوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہے، میں سر فاروق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اسکول میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے نام لیں اور ان کے جو یہاں انعامات ان کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے لیے تقسیم کے لیے ان کے لیے سر فاروق صاحب. اس تقریب میں شامل آج قابل احترام شخصیات اور پرنسپل صاحب ہیں مختلف اسکولوں کے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جتنے اساتذہ کرام ہیں، والدین تشریف لائے ہیں، سب کو السلام علیکم پیش کرتا ہوں اپنا. بعد السلام میں رزلٹ اناؤنس کروں گا اعدادیات کے شعبے کا. تو اعدادیات کے شعبے میں گزارش کروں گا مدرسے کے محتمم صاحب کو کہ وہ اپنے دست مبارک سے بچوں کو رزلٹ دیں. چونکہ یہاں اسکول میں جو صبح اسکول چلتا ہے اور اس اسکول میں اعدادیات کے شعبے میں انعامات کی تقسیم کر دی گئی ہے، تو آج رزلٹ کارڈ دیے جا رہے ہیں ان تمام بچوں کو. اعدادیہ اول کا رزلٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے. اعدادیہ اول میں فرسٹ پوزیشن لینے والے بچے ہیں، ان کا نام ہے محمد خباب ثنا خدا بخش. 91.5% لی ہے اور A1 گریڈ آیا ہے. محمد خباب خدا بخش. سیکنڈ پوزیشن جس بچے نے لی ہے اس کا نام ہے محمد بلال بختی واحد. محمد بلال بختی واحد. اعدادیہ اول میں تھرڈ پوزیشن جس بچے کی ہے اس کا نام ہے سید مریم شاہ سن آف تاج مریم شاہ. 86.8% لی ہے اس بچے نے.
A1 ग्रेड आया है, और सैयद मरीम शाह 3rd पोजीशन। एदादिया अव्वल के बाद एदादिया दोम का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, और एदादिया दोम में मैं यहाँ गुजारिश करूँगा नाज़िम तालीमात साहिब को कि वो अपने दस्ते मुबारक से बच्चों को रिजल्ट दें। एदादिया दोम में जिस बच्चे ने 1st पोजीशन ली है उसका नाम है मोहम्मद ईसा सन ऑफ वकील खान। मोहम्मद ईसा सन ऑफ वकील खान 91.1% और A1 ग्रेड किया। 2nd पोजीशन जिस बच्चे ने ली है उसका नाम है मोहम्मद तलहा सन ऑफ अमीनुल्लाह। 88.8% है और A1 ग्रेड है। 3rd पोजीशन एदादिया दोम में जिस बच्चे ने हासिल की है उसका नाम है मोहम्मद सलीम और सन ऑफ ताजुर रहमान। मोहम्मद सलाम सन ऑफ ताजुर रहमान 86.2% ली है और A1 ग्रेड है। एदादिया दोम के बाद मुतवस्सिता का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, और मुतवस्सिता का रिजल्ट देने के लिए मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा कुदरतुल्लाह काकर साहब को कि वो यहाँ तशरीफ ले आए और अपने दस्ते मुबारक से बच्चों को रिजल्ट पेश करें। मुतवस्सिता में जिसने 1st पोजीशन हासिल की है उस बच्चे का नाम है उबैदुल्लाह सन ऑफ मोहम्मद अयूब। 94.1% है और A1 ग्रेड हासिल किया है। मुतवस्सिता में 2nd पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है उसका नाम है अताउल्लाह सन ऑफ मोहम्मद हुसैन। 92.29% है और A1 ग्रेड हासिल किया है। मुतवस्सिता क्लास में 3rd पोजीशन जिस बच्चे ने ली है उसका नाम है ज़ियाउल्लाह सन ऑफ अलिफ नूर। 90.5% और A1 ग्रेड है। एदादियात के जितने बच्चे हैं उनके तमाम वालिदैन को और तमाम असातिज़ा जिन्होंने इनको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, जाहिर है कि जो रिजल्ट अनाउंस किया जाता है इसमें बहुत मेहनत शामिल होती है। तमाम असातिज़ा कराम ने बहुत एक टीम वर्क के साथ काम किया है, और मैं उन तमाम असातिज़ा कराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से रिजल्ट तैयार किया है और इन पेपर्स को चेक किया है। इसी तरह तमाम बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की है और पूरी मेहनत के साथ मुकाबला किया है, तमाम पोजीशन होल्डर्स को मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा और उनके वालिदैन को। अब एदादियात सेक्शन के बाद एदादियात के बाद में अब हमारा इवनिंग सेक्शन का स्कूल है, और इवनिंग सेक्शन के स्कूल में हमारे पास कुछ बच्चे हैं और क्लासेस यहाँ पर हमारे पास 4 हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं रिजल्ट अनाउंस करना चाहूँगा क्लास KG1 का, और इसके लिए मैं सर अफराज को यहाँ पर दावत देना चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ ले आएँ और रिजल्ट उठाकर जो है बच्चों को दें। क्लास KG1 में जिस बच्चे ने 1st पोजीशन हासिल की है उस बच्चे का नाम है सुहेल सन ऑफ मोहम्मद असगर। 97.3% ली है। इस बच्चे ने A1 ग्रेड लिया है, 1st पोजीशन के साथ हैं। क्लास KG1 में जिस बच्चे ने 2nd पोजीशन हासिल की है उसका नाम है अजमत
son of Mohammad Mustaqim 96.5% और A1 ग्रेड हासिल किया है। अजमत मुस्तकीम सेकंड पोजीशन। शायद वो गैर हाजिर हैं। क्लास के जीवन में जिस बच्चे ने थर्ड पोजीशन हासिल की है उसका नाम है मुफाज सन ऑफ मोहम्मद यामीन। मुफाज सन ऑफ मोहम्मद यामीन 95.5% हासिल की है और A1 ग्रेड लिया है क्लास के जीवन में। क्लास के जीवन का रिजल्ट अनाउंस कर देने के बाद में अब क्लास KG2 का रिजल्ट अनाउंस करना चाहूँगा और इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा अरसलान शेख साहब को कि अरसलान शेख साहब यहाँ तशरीफ ले आए और अपने हाथों से बच्चों को रिजल्ट तकसीम करें। अरसलान शेख साहब यहाँ तशरीफ। क्लास KG2 में जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसमें नाम है सनाउल्लाह सन ऑफ फजल रब्बी। सनाउल्लाह सन ऑफ फजल रब्बी 98.5% है और A1 ग्रेड लिया है इस बच्चे ने क्लास KG2। क्लास KG2 में जिस बच्चे ने सेकंड पोजीशन ली है उसका नाम है कामरान सन ऑफ बख्त रहमान 96.7% के साथ A1 ग्रेड हासिल किया है इस बच्चे ने कामरान बख्त रहमान। और अब थर्ड पोजीशन का नाम मैं कॉल करूंगा। इस बच्चे का नाम है मुनीबुर रहमान सन ऑफ फारूक 95.6% A1 ग्रेड लिया है इस बच्चे। मुनीबुर रहमान सन ऑफ मोहम्मद फारूक। क्लास KG2 के बाद क्लास 2 का रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है और क्लास 2 के लिए जो इनामात की तकसीम करेंगे उसमें मैं यहाँ दावत देना चाहूँगा जावेद आराई साहब को कि वो यहाँ तशरीफ ले आए और अपने हाथों से बच्चों को इनामात की तकसीम करें। क्लास 2 में जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उसका नाम है हंजला सन ऑफ मोहम्मद आरिफ 93.8% है और A1 ग्रेड इस बच्चे ने लिया है। बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई है हंजला मोहम्मद आरिफ। क्लास 2 में सेकंड पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है उसका नाम है इमरान सन ऑफ अब्दुल लतीफ 90.9% A1 ग्रेड के साथ। और अब जो है क्लास 2 के थर्ड पोजीशन का मैं कॉल किया जाएगा और थर्ड पोजीशन जिसने हासिल की है उसका नाम है मोहम्मद सुलेमान सन ऑफ मोहम्मद अहमदजादा 90.5% A1 ग्रेड लिया इस बच्चे ने मोहम्मद सुलेमान अहमदजादा। अहमद थर्ड पोजीशन में क्लास 2 में मोहम्मद सुलेमान सन ऑफ अहमदजादा 90.5% के साथ। क्लास 2 के बाद मैं क्लास 4 का रिजल्ट अनाउंस करना चाहूँगा और क्लास 4 का रिजल्ट जो इनामात की तकसीम होगी उसके लिए मैं यहाँ दावत देना चाहूँगा सर आसिफ साहब को। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं 17 ग्रेड्स में मैं यहाँ दावत देना चाहूँगा। सर आसिफ साहब यहाँ तशरीफ लें।
क्लास 4 में जो कि हमारे इवनिंग सेक्शन में चौथी जमात है, 4 यानी लास्ट में, और फर्स्ट पोजीशन जिस बच्चे ने ली है उसमें नाम है साहिल अहमद, सन ऑफ सैफुर रहमान, 86.7% A1 ग्रेड, क्लास 4। क्लास 4 में जिस बच्चे ने सेकंड पोजीशन ली है उसका नाम है अफनान, सन ऑफ शकील अहमद, और 84.6% A1 ग्रेड के साथ। और अब थर्ड पोजीशन का इनाम तस्लीम करने के लिए मैं दावत देना यहाँ चाहूँगा यहाँ सैदुल साहब को। सैदुल साहब यहाँ तशरीफ ले आए और वो अपने हाथों से क्लास 4 के थर्ड पोजीशन के बच्चे को अपने हाथ से इनाम तस्लीम करेंगे। क्लास 4 में थर्ड पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है उसका नाम है जाकिर, सन ऑफ मुनीर अहमद, 81.2% A1 ग्रेड। तमाम जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, उनके तमाम वालिदैन को, और इसके अलावा जितने यहाँ पर काबिल एहतराम शख्सियात बैठी हुई हैं और जितने असातिज़ा कराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ पर इवनिंग में वो तमाम बच्चे जो कि मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है पढ़ाई करने का, तो क्योंकि शाम में फारिग होते हैं तो शाम में फारिग होने के साथ साथ उनके अंदर दिल में ये उमंग की जाती है कि हम भी पढ़ लिख लेते तो हम भी आज इस काबिल होते। तो ऐसे तमाम तालीम बालिगान लोगों के लिए भी रात में क्लासेस का आगाज हो चुका है। तो जितने तमाम लोग यहाँ पर पढ़ने के ख्वाहिशमंद हों वो भी आकर दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा 9-10 क्लासेस के लिए भी यहाँ पर रात के टाइम पर 8 इशा की नमाज के बाद हम लोग क्लासेस लगाते हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ने के ख्वाहिशमंद हों वो बच्चे आकर दाखिला ले सकते हैं। और एदादियात सेक्शन जो हमारा सुबह में चलता है, तो सुबह में जितने भी बच्चे मदरसे से हटकर भी दाखिला लेना चाहते हैं कि मदरसे में यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं लेकिन स्कूल पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये स्कूल ओपन एडमिशन के लिए कि वो एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा मिड सेशन गुजर चुका है, तो फिलहाल जो है रात में एडमिशन की इजाज़त है। सुबह में हमारा सेशन चल रहा है तो सुबह में क्लासेस नहीं, एडमिशन नहीं ले सकते सुबह में तो तमाम। तो अब हमारा अगले साल से यही इरादा है, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने का इरादा है। और इसमें तमाम हमारी जितने शामिल असातिज़ा कराम हैं, ये टीम वर्क है। और ये इसमें कारी उस्मान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा है कि उन्होंने यहाँ पर 9-10 क्लासेस का भी सोचा और इसको जो है पाया तकमील तक भी पहुँचाया। और जितने असातिज़ा कराम हैं जो यहाँ पर अभी तक मेहनत कर रहे हैं और मज़ीद मेहनत से आगे जाते हुए कामयाबी तक लेकर जा रहे हैं इदारे को, तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। मौलाना साहिबुद्दीन साहब, मैं अगर किसी का नाम लेना भूल जाऊँ यहाँ साजा ग्राम में तो माजरत है। मौलाना साहिबुद्दीन साहब ने यहाँ पर इनकी ओपनिंग की और आज जो है वो कामयाब, इदारा पूरा कामयाब है। तो इनमें सबसे बड़ा हाथ इसकी ओपनिंग में मौलाना साहिबुद्दीन साहब का है, जिन्होंने पहले इसका सोचा और फिर इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। माशाल्लाह से हमारे पास सुबह में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे
مختلف کلاسز کے سیکشنز میں پڑھ رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اور منظور فرما یا اللہ جن بچوں نے یہ ختم کیے ہیں اللہ ان کو اور ان کے اساتذہ کرام کو ان کے والدین کو اور اے اللہ جو لوگ ان کی تعلیم کا سبب بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہی اپنی شان کے موافق بہت بہت جزائے خیر عطا فرما اور یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان طلبہ کو اللہ جنہیں تو نے اپنے قرآن کے یاد کرنے کا اور سینے میں محفوظ کرنے کا اے اللہ آپ نے انہیں توفیق بخشی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے اس مبارک کلام کے علوم سے بھی مالا مال فرما اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے یا اللہ یہ قرآن پاک کے ختم کا موقع ہے
اور اللہ یہ دعاؤں کے قبولیت کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات کا ذکر کیا گیا ہے ہم میں سے جن کی ماں کا اور یا جن کے والد کا انتقال ہوا، اور یا اللہ جن کے بھائی بہنوں کا انتقال ہوا، اور یا عزیز اور اقارب کا انتقال ہوا، اللہ اپنے قرآن کی برکت سے جملہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، اور یا اللہ تو اپنے اس مبارک قرآن کی برکت سے ان سب پر اپنا رحم فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں کو منور فرما، اور یا اللہ ہم میں سے جن کے عزیز اور اقارب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جملہ بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جملہ مریضوں کو اللہ جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، گھر میں پڑے ہیں، یا ہمارے اس مجلس میں جو ہیں اللہ بیمار ہیں، دردوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے جن کے بچوں کا اور عزیز اور اقارب کا انتقال ہوا اللہ انہیں صبر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہونے والی اس محنت کو، اپنے قرآن کی محنت کو اللہ اپنے جناب میں قبول اور منظور فرما۔ اور جو حضرات اللہ تیرے علم میں ہیں، جو اس ہمارے مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ جس پیمانے پہ کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سب کو اللہ اپنے اس قرآن پاک کی برکت سے جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ہمارے قاری صاحب کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تکلیف ہوتی ہے، رب تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں عافیت اور شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھائی اور دوست یہاں بیٹھے ہوئے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یابی عطا فرما، اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، آخرت کی زندگی کی فکر نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گناہ کی نفرت پیدا فرما، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک اعمال کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان جملہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جو تیرے قرآن کی محبت کی وجہ سے یا اللہ تیرے گھر میں آئے اور یا اللہ اس محفل میں انہوں نے شرکت کی اور اس انتظار میں بیٹھے اس دعا میں شرکت کی، اور اللہ جن کے بچوں کا آج ختم ہے اور آج وہ خوش ہیں اللہ ان سب کو بھی اللہ اپنے شان کے موافق جزائے خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ ہماری جانب سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے موافق بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کی برکت سے اللہ ہم سب کی درخواست کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی درخواست کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سلام جی۔ جو ماشاء اللہ آپ نے مسجد میں قرآن کے علاوہ اسکول کے بچوں کے لیے جو سوچا ہے، محلے کے بچوں کے لیے اس کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہمارے مدارس میں درس نظامی اور قرآن کریم کا حفظ کرانا روز اول سے مدارس اسی لیے بنتے ہیں اور یہی محنت ہوتی ہے، اور دنیاوی تقاضوں کو ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ویسے تمام مدارس میں ابتدائی طور پہ تو میڈل اور میٹرک کی وہ ہوتی تھی اپنے اپنے انداز میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ باضابطہ جو ہے ہم اسے جس طرح عصری
علوم جو ہے وہ نظم کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، تو ہم اسی طرح شعبہ ہم نے قائم کیا ہے، اور جس سے آغاز ہم نے مدرسے کے مسافر طلبہ سے کیا ہے۔ ان بیچاروں کا کوئی پوچھنے والا، کوئی ان کے لیے وسائل نہیں ہوتے ہیں، آغاز ہم نے ان سے کیا ہے، اور اس کے بعد جس طرح بھی آپ نے دیکھا بھی کہ یہ طلباء تھے جنہوں نے جس گریڈ میں کامیابی حاصل کی، تو اسی طریقے سے جس تعداد میں ابھی محلے کے بچے موجود ہیں یا مزید لوگ آنا چاہیں گے، تو اگلا مرحلہ جو ہمارا ہوگا، ہم باقاعدہ یہاں پہ جو ہے ابتدائی طور پہ میڈل اور میٹرک تک کا جو ہے عام لوگوں کے لیے سہولت کے لیے، بچوں کی سہولت کے لیے یہ سلسلے کو قائم کریں گے، اور الحمدللہ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میں نے جس طرح اپنی گفتگو میں بات کی کہ اسکول اور کالجز میں آج کل تو بس اللہ معاف کرے پڑھائی کس طرح ہوتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مدارس دینیہ کے نظم میں جہاں کہیں بھی اسکول کا سسٹم ہے تو وہ تعلیم وہ جو ہے اس کا رزلٹ اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکے ہیں۔ ایسے ادارے الحمدللہ موجود ہیں، اور ہمارے ہاں تو اس طرح بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ صرف تھوڑی بہت ابتدائی تیاری کی ہوئی ہو تو جو بچے ہمارے حفاظ ہوتے ہیں یا پھر وہ عالم کا کورس کرتے ہیں درس نظامی مکمل یا درمیان میں، پھر جب وہ امتحان کے لیے مختصر تیاری کرتے ہیں تو تب بھی اللہ کی مدد سے وہ اچھے نمبروں پہ آتے ہیں۔ تو اب ہم نے باضابطہ ایک عمل شروع کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سر ایک آخری سوال ہے کہ یہ جو محلے کے لوگوں کے لیے بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے لیے راغب کریں یہاں پر مدرسے اسکول کے حوالے سے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ہم اب پہلے سے ہمارے پاس کوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 250-300 سے زیادہ ہیں، دونوں ٹیموں میں 400-450 بچے محلے کے ہی آتے ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب ہم یہ شروع کریں گے تو ہماری طرف سے ہر کسی کو وہ ہوگی اجازت بھی ہوگی اور ہمیں خوشی ہوگی جی ہاں کہ بچوں کو بھیجیں۔ اور ایک ہوتا ہے اپیل کرنا، تو اچھی بات ہے اپیل بھی کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک کام ہم شروع کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ اس تعلیم کے جو سلسلہ چل رہا ہے اسی سے ہی پیغام پہنچے گا، اور آپ کے ادارے کے ذریعے بھی ہم کہیں گے لوگوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو علم کی روشنی سے جو ہے روشناس کرائیں۔ اس وقت جو بچے بے روی کا شکار ہیں انہیں اس سے بچایا جائے اور دینی مدارس میں داخل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عصری علوم کا بھی ہم نے بھی آغاز کیا، دوسرے مدارس میں بھی ہو رہا ہے، تو اس کے طرف جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ موجودہ اس تباہ کن حالات میں ان بچوں کو جو ہے وہ جہالت سے کے اندھیروں سے نکالیں اور علم کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی تشریف لانے کا ہم شکر گزار ہے۔ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کو بھی کچھ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں ہمارا نظام عموماً انگریزی میڈیم ہے اور انگریزی زبان چلتی ہے۔ دینی مدارس کے اندر زیادہ تر جو ہے زور عربی زبان پہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مذہبی کتابیں یا تو عربی پہ ہے یا فارسی پہ ہے۔ تو جدید دور کے ساتھ مناسبت کے لیے ہم نے بلکہ اکثر مدارس نے یہ سوچا کہ مدارس کے اندر دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی پڑھایا جائے، اور یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک دینی ماحول میں جب بچہ دنیاوی علوم بھی پڑھے گا، ذہنی اعتبار سے بھی وہ محفوظ ہوگا، عام ماحول سے بچہ رہے گا، جس کی وجہ سے آپس میں لڑکا لڑکی کی اختلاط کی وجہ سے ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے۔ ہمارے الحمدللہ دینی ماحول میں دنیاوی علوم جو ہے ہم اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور اس سال انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسکول کے علوم کے لیے اسکول کے ماہرین ہی کو بلائیں گے۔
اس سے پہلے جو بلایا تھا وہ تھے تو ہمارے علماء جو دین اور دونوں علوم پڑھ چکے تھے، لیکن وہ دسترس جو موجودہ اور جدید علوم پر حاصل ہوتے ہیں ساتھیوں کو، اس کی کچھ تشریحی باقی تھی. تو اس دفعہ جو بلایا گیا ہے وہ الحمدللہ دینی وہ دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں، اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا میٹرک سے آگے بھی ہم چلائیں گے، دینی اور دنیاوی دونوں علوم ساتھ ساتھ. جزاکم اللہ خیر. اصل میں ہمارا جو شیر شاہ ہے پسماندہ علاقہ ہے، اس میں جو اسکول ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ اسکول ہیں جو جن کی معیار بھی جن کا اچھا ہے اور وہاں کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بھی ان کا معیار اچھا ہے، لیکن ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. تو یہاں کا جو پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کے لوگ ہیں وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتے. اور دوسرے وہ ادارے ہیں جن کا تعلیمی معیار بھی بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے بالکل برابر ہے. تو اب یہاں کے رہائشوں کے لیے دونوں اعتبار سے مسئلہ تھا. جو اچھے ہیں تو وہاں پڑھا نہیں سکتے، جو اچھے نہیں ہیں تو وہاں پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے ہم کافی عرصے سے اس تک و دو میں تھے کہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے جو باقاعدہ اسکول کا سسٹم شروع کیا جائے. تو 2 سال سے باقاعدہ ہماری مشاورت ہو رہی تھی. اس سال باقاعدہ اس کا آغاز ہم نے کیا اسکول کا، تاکہ جامعہ عثمانیہ کے اندر ہم نے باقاعدہ اسکول کا یہ انتظام کیا، تاکہ جو ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کے جو بچے ہیں جو والدین پڑھانا چاہتے ہیں، معیاری تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو وہ فیسیں بھی زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہ بھی رکھا ہے جو فیس جتنی دے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں، بلکہ اکثر سے ہم فیس لیتے بھی نہیں ہیں، برائے انعام بھی نہیں لی جاتی. تو ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کے والدین کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور ان کو معیاری تعلیم بھی ملے گی جامعہ عثمانیہ شیر شاہ کے اندر، اور ایک اچھی دینی تربیت بھی ان کو ملے گی. تو دینی ایک ماحول کے اندر انہیں دنیاوی پوری تعلیم جو ہے وہ میسر آ جائے گی. اس لیے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کا. السلام علیکم، میں علی رضا ہوں اور یہاں پر جامعہ عثمانیہ میں اسکول کا جو ہے وہ شروعات کی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی. یہاں پہ مختلف کلاسز ہیں اور مختلف کلاسز یہاں پر ہم نے لگائی ہیں، اور انشاءاللہ آگے کی بھی ترتیب یہی چلائی ہے کہ ہم لوگ یہاں 9-10 تک اسکول کو لے کر جائیں. ابھی فی الحال ہمارے پاس کلاس 8 تک کا ہے، تو انشاءاللہ اگلے سالوں میں ہم 9-10 تک لے کر جائیں گے. اور مدارس میں اکثر یہی رہا ہے کہ جو تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے علاوہ کتابوں کی، درسی کتابوں کی، تو اس سال ہم نے یہاں پر یہ شروعات لی ہے کہ اسکول کو بھی لے کر ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ بچے انگلش زبان سے اور انگلش سبجیکٹ سے، میتھ سے بھی واقفیت حاصل کر سکیں. شکریہ.